अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू, जिसमें 1857 गदर की कहानियाँ लिखी हैं और मुग़लिया शहज़ादों और शहज़ादियों के दर्दनाक और सच्चे अहवाल लिखे हैं। सामईन, ये बेगमात के आंसू की आखिरी गम भरी तहरीर है। काश हम मुग़लिया शहज़ादों और शहज़ादियों की और भी कहानियाँ जान सकते, मगर हमें इन्हीं पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। खानसामा शहज़ादा। बम्बई के ताजमहल होटल में महाराजा भावनगर ठहरे हुए थे। बरसात का मौसम था। समुंदर में सुबह शाम तूफ़ान बरपा रहता था। पानी की आवाज़ों से मुसाफिरों को करीब की बात सुननी भी दुश्वार थी। ताजमहल होटल में एक खानसामा 70-80 बरस की उम्र का नौकर था, जो अपने काम में बहुत होशियार और तजर्बाकार माना जाता था। होटल वाले अपने बढ़िया मेहमानों की खातिर मदारत के लिए इसी खानसामा को मुकर्रर करते थे। इस खानसामा का नाम किस्मत बेग था। उसकी दयानतदारी भी शोहरा आफाक थी। जब से होटल में नौकर हुआ था, बारहा होटल के मैनेजर को उसकी अमानत व दयानत के तजर्बे हुए थे और वो होटल के सामने नौकरों से ज़्यादा इस खानसामा पर एतमाद करता था। एक दिन सुबह के वक्त महाराजा भावनगर ने पलंग पर लेटे लेटे किस्मत बेग से कहा, मैंने बम्बई के चंद मेहमानों को लंच की दावत दी है। मैनेजर से कह देना कि 10 मेहमानों का इंतज़ाम कर दे। समंदर के पानी का गुल शोर, बरसात का ज़माना, महाराजा भावनगर की धीमी आवाज़ और बहरा खानसामा, ये हुक्म क्यों कर उसके कानों तक पहुँचता। मगर किस्मत बेग की तमीज़दारी का ये आलम था कि वो अपने बहरेपन को ज़ाहिर ना होने देता था। होंठों की हरकत से मतलब समझ लेता था। बहरे आदमियों की तरह कान झुकाकर बात ना सुनता था। आज ऐसे असबाब जमा हुए कि किस्मत बेग महाराजा के हुक्म को ना समझा और उसने ज़रा पलंग के करीब आकर निहायत तज़ब्ज़ुब और अदब के साथ हाथ जोड़कर सवाल किया, वो जो इरशाद हुआ है इसकी तामील की जाएगी, लेकिन अगर तकलीफ़ ना हो तो थोड़ी सी तफसील और फरमा दी जाए। महाराजा भावनगर बिल्कुल नहीं समझे कि खानसामा ने उनकी बात नहीं सुनी थी और उन्होंने खानसामा से दोबारा कहा, जिन 10 आदमियों को बुलाया है वो आला दर्जे के लोग हैं। लंच का एहतमाम आला किस्म का होना चाहिए। किस्मत बेग ने बात समझ ली और अदब से कहा, जो हुक्म, फरमान की पूरी तामील की जाएगी। और ये कहकर बड़ी तमीज़दारी के साथ पिछले कदम चलकर सामने से हट गया। महाराजा भावनगर देर तक सोचते रहे कि अंग्रेज़ी होटलों में सब खानसामा अंग्रेज़ी अदब आदाब इस्तेमाल करते हैं। ये बुढ़ा कौन है जो पुराने ज़माने के मशरिकी अदब आदाब को इस्तेमाल करता है। इसका हाल मालूम करना चाहिए। उन्होंने फ़ौरन बटन दबाया और कमरे का खिदमतकार हाजिर हो गया। महाराज ने हुक्म दिया, आज जब हम लंच से फारिग हों तो मुलाकात के कमरे में किस्मत बेग खानसामा को बुलाया जाए। हम उससे कुछ प्राइवेट बातें करनी चाहते हैं। खिदमतगार ने कहा, हजूर वो बहुत बदमिजाज आदमी है। साहब लोगों से हमेशा लड़ता रहता है। आप उससे प्राइवेट बातें करेंगे तो वो आपसे भी गुस्ताखी से पेश आएगा।
وہ نوکری کے وقت تو بہت اچھا ہے اور صاحب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ وقت میں وہ بہت بد مزاج ہو جاتا ہے۔ مہاراج نے کہا، ایسا کیوں ہے؟ خدمتگار نے جواب دیا، حضور، وہ کہتا ہے میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر مہاراجہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ مسکرا کر خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے خدمتگار سے کہا، کچھ پرواہ نہیں، قسمت بیگ سے کہہ دو کہ وہ لنچ کے بعد پرائیویٹ باتوں کے لیے ہمارے پاس آئے۔ خدمتگار نے انگریزی سلام کیا اور انگریزی طریقے سے باہر چلا گیا۔ لنچ کے بعد مہاراجہ بھاونگر اور ٹائمز آف انڈیا اور بمبئی کرونیکل اور سانجھا ورتمان کے ایڈیٹر اور چند ہندو اور پارسی عمائد بمبئی دوپہر کا کھانا کھا کر باتوں کے کمرے میں آئے تو مہاراج نے قسمت بیگ کو بلایا۔ قسمت بیگ نہایت ادب سے حاضر ہوا اور اس نے ہندوستانی طریقے کے موافق مہاراج کو 3 فرشی سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مہاراج نے کہا، قسمت بیگ، تم کون ہو؟ قسمت بیگ دانستہ مہاراج کی کرسی کے قریب کھڑا ہوا تھا تاکہ اس کے بہرے پن کا عیب چھپا رہے اور مہاراج کی بات سن سکے۔ مہاراج کا سوال سن کر قسمت بیگ نے کہا، حضور گستاخی معاف، اس کا جواب تو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم سب کون ہیں اور کیوں اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم کو بھوک، پیاس، نیند، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری کے انقلاب میں کس غرض سے مبتلا کیا گیا ہے؟ قسمت بیگ کی یہ عجیب تقریر سن کر سب حاضرین مبہوت ہو گئے اور حیرت سے دیکھنے لگے کہ ایک خانسامہ یہ کیسی فلسفیانہ باتیں کر رہا ہے۔ مہاراج نے مسکرا کر کہا، بے شک ہم کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم نے زندگی کی ان مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ تم نے ایک سانس میں سب بڑے بڑے انقلابات کا ذکر کر دیا۔ اس واسطے میرا خیال ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو۔ قسمت بیگ نے کہا، حضور، میں ایک آدمی ہوں، نسل کے لحاظ سے تیموری مغل ہوں، پیشے کے لحاظ سے تاج محل ہوٹل کا خانسامہ ہوں، عمر کے لحاظ سے بڈھا ہوں، طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ ہوتا ہوں اور کبھی جوان، اخلاقی حیثیت میری ایک کامل انسان کی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، ظلم اور بے رحمی سے بچتا ہوں، خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی مانتا ہوں، اگرچہ گدا ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ ہوں، کچھ ارشاد ہو تو اس کا بھی جواب دوں۔ قسمت بیگ کی مؤثر اور مسلسل اور برجستہ تقریر کا ایک دوسرا اثر پیدا ہوا اور مہاراج اپنے مہمانوں سمیت پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور بے اختیار مہاراج کی زبان سے نکلا، کیا تم تیموری شہزادے ہو؟ قسمت بیگ کو جوش آ گیا اور اس نے کہا، شہزادہ نہیں ہوں، آہزادہ ہوں، دنیا کی مصیبتوں کی سب زدیں میں نے اٹھائی ہیں۔ تیموری خاندان تو اب مٹ چکا ہے، جس نے باوجود انسان ہونے کے دوسرے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی تھی اور غلام بنا لیا تھا۔ آپ نہیں تو آپ کے باپ دادا بھی اس کے غلام تھے۔ یہ سوال فضول ہے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، اور میں اس سوال کی کشمکش میں پڑنا اپنے دل کے لیے ایک عاری سمجھتا ہوں جو میرے دل کو چیر رہی ہے۔ یہ فقرہ سن کر مہاراج نے سر جھکا لیا اور سب لوگ بھی خاموش ہو کر زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر کچھ دیر کے بعد خود قسمت بیگ نے کہا،
انسان کو اپنی موجودہ حیثیت دیکھنی چاہیے۔ آج چونکہ میں ایک خانسامہ ہوں، اس لیے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ حضور میری زندگی کی تفصیل معلوم کرنی چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو ماضی پر فخر کریں یا افسوس کریں، اور میں ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور میں ماضی کا مالک ہوں، حال کا مالک ہوں، اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ یہ آسمان بھی میرا ہے، یہ زمین بھی میری ہے، یہ سمندر بھی میرا ہے، اور آپ سب لوگ جو کرسیوں پر میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بھی میرے ہیں، اور میں خود جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ یہ وجود بھی میرا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی میرے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دوسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ میں ہی ہوں، میں ہی تھا، میں ہی آخر تک رہوں گا۔ یہ سمندر ابل رہا ہے، بل کھا رہا ہے، جوش میں آ رہا ہے۔ برسات ختم ہوگی، سردی آئے گی، ٹھنڈا ہو جائے گا، تالاب بن جائے گا۔ اس کے اندر طوفان بھی میں ہی ہوں، اور اس کی ٹھنڈک بھی میں ہی ہوں۔ قسمت بیگ کی مجذوبانہ تقریریں سنتے سنتے مہاراج کو ہنسی آ گئی، مگر انہوں نے ہنسی کو ضبط کیا اور کہا، شہزادہ صاحب، کیا آپ میرا حکم مانیں گے اور سامنے کی کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف گوارا کریں گے؟ قسمت بیگ نے کہا، ہرگز نہیں۔ کالج میں استاد کھڑا رہتا ہے اور شاگرد بیٹھے رہتے ہیں۔ تم شاگرد ہو اور میں استاد ہوں۔ تم سب انجان ہو اور میں دانا ہوں۔ تم سب بے خبر ہو اور میں خبردار ہوں۔ تم سب غافل ہو اور میں ہوشیار ہوں۔ تم سب ادنا ہو اور میں اعلیٰ ہوں۔ تم سب بڑے ہو اور میں چھوٹا ہوں۔ تم سب امیر ہو اور میں غریب ہوں۔ تم سب فانی ہو اور میں باقی ہوں۔ تم سب بلبلا ہو اور میں پانی ہوں۔ تم سب خاک ہو اور میں ہوا ہوں۔ تم سب ایندھن ہو اور میں آگ ہوں۔ تم سب تاریکی ہو اور میں روشنی ہوں۔ یہ کہتے کہتے قسمت بیگ نے اپنی دونوں مونچھوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑا اور ان کو مروڑا اور اچھلنا شروع کیا۔ اچھلتا جاتا اور کہتا جاتا تھا، میں ہوں میں، تم نہیں ہو، میں ہوں میں ہوں میں، جو کچھ ہے جو کچھ تھا، جو کچھ ہو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں ہوں میں ہوں میں، پھر سنو پھر کہوں، میں ہوں میں ہوں میں۔ مہاراج اور حاضرین کے جسموں پر ریشہ پڑ گیا اور ان سب پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ قسمت بیگ کی دیوانہ وار باتوں اور اچھل کود سے غیر معمولی اثر ہوا۔ کچھ دیر کے بعد قسمت بیگ مہاراج کے قریب خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے نہایت ناتواں آواز میں کہا، حضور، سواری چلی گئی۔ میں ایک مرکب تھا اور سوار میرا اور تھا۔ میں ایک ہوٹل تھا اور مہمان کوئی اور تھا۔ میں ایک بوتل تھا اور شراب کوئی اور تھی۔ اب سنیے، مجھ بیمار لاچار خانسامہ کی کہانی سنیے۔ بہادر شاہ بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میری ماں لونڈی تھی اور بادشاہ کی ماتوب تھی۔ جب غدر 1857 کا انقلاب ہوا تو میری عمر 10 سال کی تھی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ کے وقت اپنے بیوی بچوں کا انتظام بہت ادھورا کیا تھا، اور اس وقت میرا اور میری ماں کا شاید ان کو خیال بھی نہ آیا ہوگا، کیونکہ میری ماں لال قلعے کے باہر خاص بازار میں ایک مکان میں رہتی تھیں۔ مکان شاہی تھا، پہرے دار اور نوکر بھی بادشاہ کی طرف سے تھے، خرچ بھی ملتا تھا، مگر بادشاہ میری پیدائش سے پہلے میری اماں سے خفا ہو گئے تھے اور انہوں نے کبھی میری صورت نہیں دیکھی، نہ میری ماں کو قلعے میں بلایا۔ جب دہلی کے سب باشندے بھاگے اور ولسن صاحب کمانڈر کشمیری دروازے کے راستے شہر میں داخل ہوئے
تو میری ماں نے مجھ کو اپنے ساتھ لیا اور پیدل گھر سے روانہ ہوئیں۔ نوکر پہلے ہی سے بھاگ گئے تھے۔ سواری کا کوئی انتظام نہ تھا۔ میری والدہ نے 100 اشرفیاں اپنے ساتھ لیں اور کوئی سامان نہ لیا۔ دہلی سے نکل کر ہم دونوں قدم شریف کی درگاہ میں گئے۔ قدم شریف میں جا کر ہم ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں بیٹھ گئے۔ برسات کا موسم تھا۔ رات ہوئی۔ مجھے بھوک لگی مگر وہاں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور تسلی دلاسے کی باتیں کرنے لگیں۔ شہر سے بندوقوں کی آوازیں اور شہر والوں کا غل شور سن سن کر میں گھبرایا جاتا تھا، اور میری والدہ بھی سہمی بیٹھی تھیں، یہاں تک کہ میں اسی بھوک کی حالت میں سو گیا۔ صبح ہندوستانی فوج کے سپاہی قدم شریف میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ میری ماں کو بھی گرفتار کر لیا اور ایک پوربیا ہندو ان کو اپنے ساتھ پہاڑی پر لے گیا جو قدم شریف سے کئی میل دور تھی، اور ہم دونوں جب پہاڑی پر پہنچے تو ہمارے پاؤں خونم خون ہو گئے تھے۔ شام کو ہمیں انگریز افسر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے میری ماں سے کچھ سوالات کیے۔ مجھے یاد نہیں انگریز نے کیا کہا اور میری ماں نے کیا جواب دیا۔ اتنا یاد ہے کہ انگریز کو میری ماں نے بتا دیا کہ وہ بادشاہ کی لونڈی ہے اور بچہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور انگریز نے حکم دیا کہ ان دونوں کو آرام سے رکھا جائے۔ آرام یہ تھا کہ ہم کو ایک چھوٹا سا خیمہ دے دیا گیا جس میں ہم رات دن پڑے رہتے تھے، اور 2 وقت کھانا ہم کو مل جاتا تھا۔ جب دہلی میں انگریزی انتظام قائم ہو گیا تو ہم دونوں کو چاندنی محل میں، جو جامع مسجد کے قریب ایک محلہ تھا، بھجوا دیا گیا، جہاں ہمارے خاندان کے اور لوگ بھی آباد ہو گئے تھے۔ میری والدہ کے نام 10 روپے ماہوار گزارے کے مقرر کر دیے گئے، اور میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بچپن سے جوانی تک جیسی جیسی مصیبتیں اٹھائیں بس میرا دل ہی جانتا ہے۔ چاندنی محل کے قریب ایک خانقاہ تھی اور میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا۔ خانقاہ میں ایک درویش رہتے تھے، ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کا مجھ پر بہت اثر ہوتا تھا۔ انہی کی باتوں سے مجھے اپنی اور کائنات کی ہر چیز کی حقیقت کا علم ہوا، اور اس وقت جو کچھ میں عرض کر رہا تھا یہ بھی انہی کی صحبت کا اثر ہے۔ والدہ نے خاندان ہی کے اندر میری شادی بھی کر دی، اولاد بھی ہوئی، مگر وہ زندہ نہیں رہی۔ میں نے دہلی میں ایک خانسامہ کی شاگردگی اختیار کی اور یہ کام سیکھا جو اب کر رہا ہوں، اور جب میری والدہ اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں دہلی سے بمبئی چلا آیا اور یہاں مختلف لوگوں کی نوکریاں کیں۔ ہوٹلوں میں بھی رہا اور اب مدت سے تاج محل ہوٹل میں ہوں۔ بچپن سے میرے کان میں کچھ خرابی ہو گئی جو آج تک باقی ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میرے بہرے پن کو سمجھ نہ سکے، کیونکہ مجھے اس عیب سے بہت شرم آتی ہے۔ خانسامہ کی یہ بات سن کر مہاراج نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، قسمت بیگ نام کس نے رکھا؟ خانسامہ نے کہا، میری قسمت نے، ورنہ میری ماں نے تو میرا نام تیمور شاہ رکھا تھا، مگر جب دہلی سے بمبئی آیا تو ہر شخص کو میں نے اپنا نام قسمت بیگ بتایا۔ مہاراج نے کہا، چلو میں تم کو بھاونگر لے چلوں، جو تنخواہ یہاں ملتی ہے اس سے دگنی تنخواہ دوں گا اور تمہاری باتیں سنا کروں گا، کوئی کام نہیں لوں گا۔ یہ بات سن کر قسمت بیگ نے جھک کر 3 فرشی سلام مہاراج کو کیے، پھر کہا، یہ عین بندہ نوازی ہے، لیکن جس نے اس دنیا کے انقلاب کو سمجھ لیا وہ قناعت کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دروازے کو پکڑ اور مضبوط پکڑ، در بدر پھٹکتا نہ پھر۔ اس ہوٹل میں میری عزت بھی ہے اور میری مزاج داری بھی ہے، صاحب لوگ بھی میری بدمزاجیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ضرورت کے موافق ہر چیز موجود ہے۔ آپ ہی فرمائیے
میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کیوں کروں اور ایک جگہ کو چھوڑ کر جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کے ہاں کیوں آؤں؟ مہاراج نے آفریں کہی اور 1000 روپے کا چیک لکھ دیا۔ کہا کہ اس کو اپنے خرچ میں لانا، آئندہ بھی ہر سال ہوٹل کے مینیجر کی معرفت 1000 روپے تم کو مل جایا کریں گے۔ قسمت بیگ نے پھر سلام کیا اور چیک لے کر رونے لگا اور پچھلے قدم ہٹ کر باہر چلا آیا۔ معلوم نہیں اس کو رونا کیوں آیا اور اسے کیا بات یاد آ گئی۔ ختم شد۔